बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलात, बल्कि पूरे मुल्क भर से, पाकिस्तान भर से जो इत्तलात आ रही हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हैं, काफ़ी ख़तरनाक हैं, काफ़ी खौफनाक हैं। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो कौमी ज़राए इब्लाग़ प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सेंसर्ड, मुकम्मल तौर पे जबर का शिकार हैं और वो कुछ नहीं दिखा सकते मर्ज़ी के बग़ैर, कुछ नहीं दिखा सकते। और अगर कोई दिखाने की कोशिश करता है तो फिर उसको फ़ौरन फ़ोन आ जाता है, या फिर उसको आ जाता है या फिर उसके ओनर को आ जाता है। लिहाजा मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया जा रहा है और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जा रही, नशर नहीं की जा रही जो कि इस वक्त ग्राउंड पे हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि हालात अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप जितना भी इसको खौफनाक ख़तरनाक समझ सकते हैं समझ लें। दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और ख़ास तौर पे जो हमारे बड़े हैं, जो फैसला साज हैं, जो फैसला कुन कुव्वत हैं, डिसीजन मेकर्स जो होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, इस्तकामत दे और वो कोई सही कोई ऐसा हल निकाल लें इस सारी सिचुएशन से कि पाकिस्तान में अमन कायम हो जाए और ये जो तलखी कशीदगी बढ़ रही है ये इसको कंट्रोल किया जा सके। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, कुछ खबरें हैं, कुछ इतलात हैं, मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ बता देता हूँ क्योंकि आज रात बड़ी इंपॉर्टेंट थी और एक फ़ैसला लेते 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 रह गए। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया कि वो फ़ैसला नहीं लिया। उसकी वजह यह है कि मैं ख़ास तौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, हमारी जो अस्करी क़यादत है, उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि बेशक आपके पास बहुत ज़्यादा मालूमात हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हैं और बहुत ज़्यादा आपके पास सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जितना ज़्यादा जश्न हुक्मरान इत्तेहाद मना रहा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जितना जश्न मना रही है मरीम साहिबा जाती उम्रा में, वो आप अनबिलीवेबल है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते वो किस हद तक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत खुश हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो काम वो नहीं कर सकते थे या नहीं कर सके थे वो काम अब आसानी हो गया है। अब मेरा ख्याल है कि जो एक ताकत का इस्तेमाल और जो तरगीब दी जा रही है कि कुचल दें, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं कुचला जाएगा। किसी को फितना ना समझें, किसी को फसाद ना समझें। ये सब के सब पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। वो खा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या इमरान खान साहब हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, कोई भी है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है, ना पाकिस्तान के मुखालिफ है ना फाजी पाकिस्तान के मुखालिफ है। और ये जो कुछ हुआ है, ये जो कुछ हुआ है, जो जलाओ घिराओ कोर कमांडर्स और इस तरह से, जो ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत हुआ है। निगरां हुकूमत किधर थी, वफाकी हुकूमत किधर थी। राना सनाउल्लाह साहब अगर 25 मई को एक शदीद तरीन किस्म का गज़ब ढा सकते हैं, 25 मई पिछले साल गज़ब ढा सकते हैं, फिर ज़मान पार्क ऑपरेशन पे गज़ब ढा सकते हैं और फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गज़ब ढाया जा सकता है, तो फिर क्या वजह है कि कल जो है खुली छुट्टी दी गई और ख़ास तौर पे मखसूस लोग नज़र आए, मखसूस हुर्रिये वाले लोग नज़र आए और उनके पास डंडे भी वो नहीं थे जो कि आम तौर पे मुजाहिरीन के पास होते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स के पास होते हैं, वो नहीं थे। इसलिए जनाब सारी फुटेजेस देखें, ज़रूर देखें और कुछ नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करें। मैं अब आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें मैं काफ़ी बातें बता चुका हूँ और मज़ीद उन्होंने एक दो बातें की हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पे वो एहतसाब अदालत में और तोशाखाना में वो मुकम्मल तौर पे पुरएतमाद नज़र आए और वो जज से मुखातिब हुए और जज के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने अपने आप को अपना क्लैरिफिकेशन दी, अपने क्लैरिफाई किया सारे इश्यूज़ को। लिहाजा वो बहुत कॉन्फिडेंट थे और उसमें किसी किस्म का वो नहीं था। हाँ, वो ज़रूर है कि उनको ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको सोने नहीं दिया जा रहा, उनको चारपाई नहीं दी गई, ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अदरवाइज वो घबराए हुए नहीं है। ये सारी बात अब 8 दिन का जिस्मानी रिमांड है, क्योंकि जब उनसे पूछा कि जी इनसे रिकॉर्ड लेना है तो इमरान खान साहब ने कहा कि कौन सा रिकॉर्ड लेना है, किस किस्म का रिकॉर्ड लेना है, बताएं मुझसे, मुझे बताएं। तो वो इस तरीके से वो काफ़ी नज़र आए। वकीलों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, टेरिन वाइट, उनकी जो मुबैना तौर पे कहा जाता है कि उनकी बेटी है, वो बेटी वाला केस चैलेंज किया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया था
وہاں پہ پتہ چلا کہ وہ تو ججمنٹ ریزرو ہو گئی تھی. ججمنٹ ریزرو کر کے ایک ججمنٹ لکھی جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے, اور وہ لکھ کے بھیجی دستخطوں کے لیے جسٹس محسن کیانی صاحب کو اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کو. ان کو بھیجی گئی. اطلاعات یہ ہیں. لیکن ہوا یہ, اس کے بعد انہوں نے اپنی, ارباب طاہر صاحب نے اور جسٹس ارباب نے اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے, انہوں نے اپنی ججمنٹ لکھی, اور وہ ججمنٹ چیف جسٹس سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا اور وہ پیٹیشن خارج کر دی. وہ میں ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں, اور وہ مفصل اور اسلامی حوالوں سے قانونی آئینی حوالے دے کے آنریبل ججز نے وہ فارغ کر دی, اور اس پہ اس کو ایشو نہیں کیا جا رہا تھا, جاری نہیں کیا جا رہا تھا, اور کافی دن گزر گئے تھے کہ نہیں جاری کیا جا رہا تھا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نہیں جاری کر رہے تھے. پھر ہوا یہ کہ کل انہوں نے ویب سائٹ پہ دے دی, اور ججمنٹ تھی, دونوں کے دستخط موجود ہیں, اور وہ ریلیز کر دی, اور وہ سارے وکلا تک بھی پہنچ گئی, پارٹیز تک بھی پہنچ گئی, میڈیا میں بھی آ گئی, سب کچھ, کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. ٹیرین وائٹ جس میں عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا, ان کو ذلیل کرنا تھا, ان کو بدنام کرنا تھا, تو دونوں آنریبل ججز اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایسا کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا گیا, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو اپلیکینٹ ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس معاملے سے. تیسرا, جو پرائیویسی ہے, نجی زندگی ہے, وہ نہ ہمیں دین اجازت دیتا ہے, نہ آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. لہٰذا کوئی متاثرہ فریق, براہ راست جو متاثرہ فریق ہے وہ آئے تو پھر ہے. پھر ایک اور بات کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, جسٹس کیانی صاحب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے, اس میں انہوں نے لکھا کہ کسی تیسرے فریق کو کوئی ایسا ایشو نہیں چھیڑنا چاہیے بلا وجہ کہ جس سے کوئی تیسری زندگی جو ہے وہ متاثر ہو, اور یہ سارے کا سارا کیچڑ اچھالنے والا اور میلا فائڈی بدنیتی پر مبنی ہے, اور اس میں اس لڑکی کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا سوسائٹی میں اور وہ کیا فیس کر سکے گی. لہٰذا انہوں نے اس کیس کو ختم کر دیا, اور یہ ایک اور پروجیکٹ تھا عمران خان صاحب کو نااہل قرار دینے کا. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سچویشن کیا ہے. پاکستان جی, اسلام آباد میں بتا دیتا ہوں. اسلام آباد سب سے پہلے, اسلام آباد کے ہر گلی میں, اسلام آباد کی ہر گلی کے ہر کارنر پہ ایک فوجی جوان موجود ہے. ہر گلی, ہر کارنر ایک فوجی جوان موجود ہے, اور وہ گشت کر رہا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ سیمی مارشل لا کہہ سکتے ہیں, اور اس طرح سے گشت ہو رہا ہے. اور اس وقت شاہراہوں پہ بے شمار ہیں, فیض آباد میں ہے, اور سری نگر ہائی وے پہ, اور دیگر اسلام آباد کی اہم عمارتوں پہ, شاہراہ دستور پہ گشت کر رہی ہے فوج, اور ہر جگہ موجود ہے. یہ ہے اسلام آباد کی. پنڈی میں بھی یہی صورتحال ہے, سیکورٹی انہانس کر دی گئی ہے, اور مکمل طور پہ اس وقت فوج طلب کی گئی ہے. پنجاب میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی. اور دوسرا میں بتا دوں کہ کہیں بھی سچویشن انڈر کنٹرول نہیں ہے. میڈیا بالکل نہیں دکھا رہا ہے تو غلط دکھا رہا ہے. سچویشن انڈر کنٹرول نہیں ہے, لوگ مشتعل ہیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب کی جو غیر قانونی طور پہ گرفتاری وہ سمجھتے ہیں, اس گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہیں مقصود چپراسی بنا دیا جائے گا, یعنی ان کو زہر وہر دے کے یا خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز دے کے کہ جس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, یا اس طرح کے معاملات, تو اس طرح کا بھی اس کے بعد سے مزید تشویش ہے. اور اسلام آباد کے مختلف مقامات پہ, راولپنڈی کے مختلف مقامات پہ, اسی طریقے سے لاہور, کراچی, حیدرآباد, ملتان, فیصل آباد, بہاولپور, بہاول نگر, جہاں اٹک, جہلم, گجرات, ہر شہر میں مکمل طور پہ احتجاج پورے ملک میں. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا انبلیویبل ہے, اور جو ہلاکتوں کی تعداد ہے دونوں طرف پاکستانی ہیں, ان ہلاکتوں کی ایکچوئل تعداد کہیں نہیں مل رہی, اور وہ جاری ایشو نہیں کیا جا رہا, سرکاری اعداد و شمار بھی ایشو نہیں کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ ساری صورتحال اس وقت آگ لگی ہوئی ہے, اور اس آگ میں فیول کون چھڑک رہا ہے؟ فیول وہ عناصر چھڑک رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور افواج پاکستان کے درمیان خلیج بڑھے اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو, کیونکہ ٹکراؤ ہوگا, خلیج بڑھے گی تو ان کی دال گلے گی, ان کے اقتدار کو دوام ملے گا. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس میں اتنی ڈرٹی گیم کی جا رہی ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا, اتنا کچھ کیا جا رہا ہے. اور اسی لیے ایک سخت ترین پریس ریلیز ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا. اس کے بعد فوج سڑکوں پہ گلیوں میں گشت کر رہی ہے, لیکن جہاں جہاں بھی ٹاکرا ہو رہا ہے, جہاں جہاں آمنا سامنا ہو رہا ہے, وہ افسوسناک واقعات ہیں. بہت ہی ایسے نعرے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں طول ملک کے طول و عرض میں کہ جن کو سن کے دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ یہ نوبت ہی کیوں آئی. لہٰذا
لوگ ابھی تک صبر کر رہے ہیں، لوگ برداشت کر رہے ہیں، اور لوگ کہیں بھی انہوں نے کم از کم ایسا براہ راست جس کے بارے میں کہا جائے تو وہ جو 24-36 گھنٹے پہلے ہوا وہ ایک منظم پلاننگ کے تحت ہوا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب وزارت داخلہ میں نے بتایا کہ 25 مئی کو جو کچھ غضب ڈھایا گیا وہ سارے کدھر تھے؟ آج کیوں نہیں، ایک دن پہلے، اور یہ سارا کچھ کیوں نہیں کیا جا سکا؟ کیا چند عمارتوں کو کنٹرول کرنا، چند عمارتوں کی حفاظت کرنا کوئی مشکل کام تھا؟ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ تلخی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس میں کمی نہیں آئی، تلخیوں میں کمی نہیں آ رہی۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کا 8 دن کا ریمانڈ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس دوران میں آئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو فوراً وہ تو کہتے ہیں بس بین کر دینا چاہیے اور اس کو پابندی لگا دینی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگے گی تو مولانا کی دال گلے گی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی نہیں لگتی، وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے، تو پھر کیونکہ لیڈرز جیل میں بھی ہوتے ہیں، جیلوں میں بیٹھ کے الیکشن لڑے جاتے ہیں، تو پھر کوئی ایشو نہیں رہتا۔ تو لیکن مولانا نے اس کا اظہار بھی کر دیا، پھر کابینہ میں بھی انہوں نے بہت زور سے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی جائے، لیکن کابینہ کی اکثریت نے اس کو ڈیفر کیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ پوری تیاری کی جا چکی تھی، آج رات کی پوری تیاری کی جا چکی تھی کہ ہم ایمرجنسی لگا دیں گے، ایمرجنسی لگا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات، اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات معطل کر دیے جائیں اور یہ ایمرجنسی لگا دی جائے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ایمرجنسی کے لیے صدر مملکت کی مرضی کا لازم شامل ہونا بہت ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایمرجنسی جو ہے اس کی سالڈ گراؤنڈ ہونی چاہیے۔ نمبر 3، جو بھی یہ ایکٹ کریں گے، ایمرجنسی لگائیں گے، وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا تھورولی اس کا جائزہ لے گا، اور وہ ایمرجنسی برقرار نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اس وقت ملک میں ایسا کوئی حالات نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہے، کیونکہ یہ سارا یہ حالات جو ہیں وہ دانستہ خراب کیے گئے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے، یہ دانستہ اس لیے خراب کیے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے آج کل میں فیصلہ دینے والا ہے۔ 14 مئی کو پنجاب کا الیکشن ہونا تھا، وہ الیکشن نہیں کروا رہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اپنا مائنڈ بڑا کلیئرلی بتا چکے ہیں، لاہور فلیٹز میں ایک تقریب میں بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ان کو نہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان بلکہ دیگر آنریبل ججز، ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، وہ بھی بہت مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا، اور اس کا وہ پوری دنیا میں جگ ہنسائی بنی ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلے دن عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اگلے دن اسد عمر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اس طریقے سے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی کہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر سے ہی بندے پولیس اٹھانا شروع کر دیں، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، تو اس کے بعد پھر عدلیہ کا تقدس اور بنیادی انسانی حقوق کے محافظ عدلیہ وہ کیسے کہلائے گی؟ تو بہرحال اس سے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، فواد چودھری صاحب 12 گھنٹے سپریم کورٹ میں رہے، اور لیکن ان کو رات گئے، جیسے ہی وہ باہر نکلے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پہ 16 MPO کے تحت نقص امن، اندیشہ ہے نقص امن، 16 MPO کے تحت ان کو گرفتار کر کے نظر بند کیا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا، انہوں نے تردید کر دی۔ اسی طریقے سے عالیہ حمزہ جو MNA تھیں وہ گرفتار ہوئی ہیں۔ بہت سارے دیگر رہنما چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہر طرح کے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ریڈ کیا جا رہا ہے، کارکنان پہلے درجے کی، دوسرے درجے کی، تیسرے درجے کی، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں۔ تو رات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی ایمرجنسی لگا دی جائے، اور ایمرجنسی لگا کے، اور نہ صرف ایمرجنسی لگائی جائے، پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے۔ تو اس پہ اتفاق نہیں ہوا، کہ نہ ہی ایمرجنسی پہ اتفاق ہوا اور نہ ہی PTI کو بین کرنے پہ اتفاق ہوا، کیونکہ اس لیے کہ یہ چیزیں الٹیمیٹلی جائیں گی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے اس کو کلیئر کر دینا ہے، کیونکہ اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کا اپنا احتجاج، لوگ اب ایگریسولی آ گئے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، چادر چار دیواری کا تحفظ اور پامال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہی عثمان ڈار صاحب کے گھر کی جس طریقے سے تباہی پھیلا کے گئے ہیں، اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال آج کا دن بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن جو سوچا گیا تھا کہ ہم لگا دیں گے پابندی پاکستان تحریک انصاف پہ، نہیں ہو سکا۔ ہم ایمرجنسی لگا دیں گے، نہیں ہو سکا، کیونکہ اس میں بڑی ہرڈلز ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی ان کے پاس 8 دن تک وہ کسی بھی کورٹ میں انہوں نے اپیئر نہیں ہونا، احتساب عدالت۔ اس دوران ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ مختلف آپشنز پہ بات کر رہی ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آپشنز کے بجائے پاکستان تحریک انصاف اور ملٹری لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے، آپس میں رابطے ہونے چاہیے، لیکن رابطے ہوں گے تو کس سے؟ کیونکہ
तो पूरी की पूरी एक लंबी फहरिस्त है, सैकड़ों गिरफ्तारियां, मुल्क भर में सैकड़ों नहीं हज़ारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, शहादतें हो चुकी हैं, ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।